बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दो खतूत जो हैं वो जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला था दो सूबों में इंतखाबात के हवाले से, उसकी रोशनी में एक सदर मुमलिकत को ख़त लिखा गया और जिसमें 30 अप्रैल से 7 मई तक के दरमियान जो है उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप कोई भी टाइम जो है वो दे सकते हैं पंजाब में इलेक्शंस के हवाले से, और 30 अप्रैल का वक्त जो है वो दिया है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने। दूसरा ख़त जो है वो गवर्नर KP को लिखा गया था और अब देखना यह है कि गवर्नर KP जो है वो इस हवाले से क्या फ़ैसला करते हैं। आज मरीम नवाज़ ने जो है गुजरांवाला में वर्कर कन्वेंशन से ख़िताब किया। दो तीन बड़ी बड़ी बातें जो है, एक तो उन्होंने कहा जी कि नवाज़ शरीफ के हवाले से जो अदालती फ़ैसले जो थे वो काफ़ी सुस्त रवि का शिकार होते थे और उनको उन फ़ैसलों से ज़्यादा नुकसान हुआ था। हम इमरान खान साहब जो हैं, जिनके ख़िलाफ़ कई केसेस जो हैं अदालतों के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ केसेस जो है वो आगे नहीं चलते, वो अपीयर भी नहीं होते अदालतों के अंदर और वो अभी तक शायद लाडले हैं। दूसरा उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी सहूलतकार अभी तक मौजूद हैं, ताहम उसका उन्होंने निशानदेही नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि सहूलतकारों से ये कहती हूँ कि उनकी अभी नौकरी जो है वो बाकी है, वो अपनी करियर को ख़राब क्यों कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने देखा है कि आज इमरान खान साहब ने भी वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो ख़िताब किया अपने वर्कर्स से और उन्होंने ये कहा है जी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलने के लिए, बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और फॉर्मर जो आर्मी चीफ़ है उस हवाले से भी उन्होंने कुछ कार्रवाई के हवाले से कुछ मुतालबा जो है आज उन्होंने किया है। ताहम उन्होंने ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है और उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है अगर कोई बात उनसे करे। सो पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है सियासी, और दूसरी तरफ आपको मालूम है कि जो माशी सूरत हाल है वो भी ज़ाहिर है कि काफ़ी चैलेंजिंग है। आज इसहाक डार साहब, जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कल से तनकीद हो रही थी, डॉलर की कीमत जब ऊपर गई तो उस हवाले से आज फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर मुल्क की जो माशी सूरत हाल है PTI के ज़माने में, उससे पहले नून लीग के ज़माने के भी उन्होंने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसको आज आवाम के सामने और मीडिया के सामने रखा, और फिर अब जो एक साल तकरीबन 10-11 महीने की जो सूरत हाल थी उसके ऊपर भी एक से रहसल जो है उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि आज के जो मुश्किलात हैं उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो PTI की हुकूमत के ऊपर आती है। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त सेनेटर इरफान सदीकी साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर और मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये मुझे बताएं कि जो टाइम फ्रेम एक दे दिया गया है इलेक्शन के हवाले से, इस पे आप क्या कहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसला सुनाया है उसकी रोशनी में अब जो इबाम पाया जा रहा था वो ख़त्म हो गया, या अभी ये मामला जो है इसको मज़ीद देखने की ज़रूरत पड़ेगी? बहुत शुक्रिया वहीद साहब। मैं समझता हूँ कि ये जो अदालती फ़ैसला है जिसके बाद फिर ये ऐलानात या ये इक़दामात हुए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ये तो इस फ़ैसले का तकाज़ा था और इस तकाज़े को पूरा किया जाना चाहिए। अदालत का फ़ैसला बहरहाल उस पर कितने ही इख्तलाफात हों और कितने ही तनाज़ात हों या उस फ़ैसले के हवाले से कितने ही सवालात उठते हों, वो फ़ैसला बहरहाल फ़ैसला होता है और उसकी अताअत करना और उस पर अमल करना और उस पर तमाम इक़दामात करना जो उस फ़ैसले का तकाज़ा है, ये बड़ा ज़रूरी होता है, नागुज़ीर होता है। सो बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन कमीशन आगे बढ़ रहा है। लेकिन वहीद साहब, मामला ये है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो एक फ़ैसला आ जाने के बाद यस या नो या स्याह या सफ़ेद का फ़ैसला हो जाए और मामला ख़त्म हो जाए। इसके बाद इक़दामात का, अमली इक़दामात का एक सिलसिला शुरू होता है। इलेक्शन है और इलेक्शन पे जो सबसे बड़ी दो ज़रूरतें होती हैं, वो होती है उसकी सिक्योरिटी का एहतमाम करना और दूसरा होता है उसके लिए माली जो मुश्किलात हैं उनको फ़राहम करना। मालियात का जो पहलू है वो बड़ा अहम होता है। एक इलेक्शन पे, एक कंस्टिट्यूंसी पे कमोबेश 25 से 30 करोड़ रुपया खर्च आता है। तो जब आप इलेक्शन में जाते हैं और जो मुल्क की हालत है, जैसा आज अभी आपने ज़िक्र भी किया, इसहाक डार साहब ने भी बताया और हम देख रहे हैं कि डॉलर कहाँ जा रहा है,
ہمارا روپیہ کہاں جا رہا ہے، مہنگائی کہاں جا رہی ہے، IMF سے ہمیں کیا مشکلات درپیش ہیں، دوسرے عالمی جو مالیاتی ادارے ہیں وہاں ہمیں کن مشکلات کا سامنا ہے، ہمارے دوست ممالک کس طرح تھوڑی سی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے ادھر ہم آسٹیریٹی مہم چلا رہے ہیں، بچت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا الیکشن کے لیے ہم پیسہ فراہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں بھی کر سکتے ہیں تو ہمیں پھر اگین رجوع کرنا پڑے گا عدالت عظمیٰ سے، حتمی فیصلہ وہیں سے آئے گا. اور میرا خیال یہ ہے کہ عملی جو مشکلات ہیں انہیں بہرحال پیش نظر رکھنا پڑے گا. میں ابھی سری لنکا کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں بچوں کے جو امتحانات ہیں وہ صرف اس بنیاد پہ منسوخ کر دیے گئے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کہ بچوں کے کویسچن پیپرز جو ہیں وہ چھاپ سکیں اور ان کے لیے جو جوابی کاپیاں ہیں وہ تیار کر سکیں. ہمارے پاس اتنے ذرائع نہیں ہیں. بلدیاتی الیکشن انہوں نے کہا جی کہ ہم نہیں کرا سکتے صرف اکانومی کی وجہ سے. تو فیصلہ بہرحال ایک معاملہ عدالت کے سامنے تھا، وہ آ گیا. اب اس فیصلے کی جو عمل داری قائم کرنا ہے یا اس کو عملی جامہ پہنانا ہے، اس کے لیے جو عملی مشکلات ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جائے گا اور پھر دیکھا جائے گا کہ کیا ہم یہ فوری طور پہ کر سکتے ہیں. اگر نہیں کر سکتے ہیں تو عدالت عظمیٰ سے ہی رجوع کیا جائے گا اور ان سے رائے لی جائے گی جی کہ یہ مشکلات ہیں، یہ ایمرجنسی ہے ایک طرح کی، اور اس ایمرجنسی میں آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم کیا کریں. تو موجودہ جو صورتحال ہے عرفان صاحب، کوئی ایسی مطلب کوئی فائنینشیل ایمرجنسی نافذ کی جا سکتی ہے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں؟ اس صورت میں تو پھر کافی چیزیں جو ہے وہ ویسے ہی رک جاتی ہیں. دیکھیں وحید صاحب، دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ رسمی طور پر کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ جو ہے ایمرجنسی نافذ کرنے کی اس کو بروئے کار لاتے ہیں. ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس سے ابھی گریز کر رہے ہیں لیکن عملاً آپ اس طرف بڑھ رہے ہیں یا عملاً آپ نے کافی حد تک اقدامات کرنا شروع کر دیے ہیں. جیسے آپ نے وزراء کی گاڑیاں ختم کر دیں یا وزراء کے تنخواہیں ختم کر دیں یا معاونین کی تنخواہیں ختم کر دیں یا اور آسٹیریٹی کے اقدامات کر رہے ہیں، تنخواہوں پہ کٹ لگا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں کہ ہماری مالی مشکلات کیا ہیں. تو عملاً تو ابھی تک یہ نہیں ہے، لیکن آج میں دیکھ رہا تھا ڈار صاحب کی پریس کانفرنس، اس میں بھی یہ فائنینشیل ایمرجنسی کی طرف کم از کم نام انہوں نے ضرور لیا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہماری مشکلات میں کمی نہیں آتی، IMF کے ساتھ معاملات جلدی طے نہیں ہو پاتے یا طے ہو بھی جاتے ہیں تو ہماری مشکلات رفع نہیں ہوتی، تو پھر یہ ایک آئینی ضرورت ہے. جس طرح آئینی فیصلے ہو رہے ہیں تو یہ بھی ایک آئینی فیصلہ ہوگا جو حکومت کرے گی. عرفان صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے، جو ہماری سیاسی صورتحال ہے، ظاہر ہے کہ ایک انسٹیبلٹی ہے ملک کے اندر، اور کوئی بھی معیشت جو ہے، چاہے وہ ایک خاندان کی معیشت ہو، کسی ایک ادارے کی معیشت ہو یا ملک کی معیشت ہو، اگر وہاں پہ امن و امان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، وہاں پہ خلفشار ہے، وہاں پہ ایک دوسرے کی ٹانگیں اگر کھینچی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ معیشت بہتر نہیں ہو سکتی. موجودہ حالات سے جب تک ہم باہر نہیں نکلیں گے تو معیشت کیسے؟ کیونکہ دیکھیں نا، 10-11 مہینے گزر گئے اور مشکلات جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. اس حکومت کے اوپر بھی پریشر ہے بہت زیادہ، اور بہت زیادہ کرٹیسزم بھی ہے. آپ کو معلوم ہے ود ان دا پارٹی بھی کافی زیادہ کرٹیسزم ہے کہ ان حالات میں حکومت جو ہے وہ لینی نہیں چاہیے تھی. تو کیا اس جو انسرٹنٹی کا ایلیمنٹ ہے، اس کو اگر ختم کر لیا جائے تو یہ بہتر نہیں ہوگا؟ جی وہی صاحب، بہت بہتر ہوگا. لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا اس ایشو پہ جی. تھوڑا تفصیل کے ساتھ بولنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ تعین کرنا پڑے گا کہ یہ انسرٹینٹی کہہ لیں، خلفشار کہہ لیں، انتشار کہہ لیں، سیاسی عدم استحکام کہہ لیں، بے یقینی کہہ لیں، یہ کہاں سے آ رہی ہے، کہاں سے پھوٹ رہی ہے، کون عناصر ہیں جو اس ساری وبا کو ہوا دے رہے ہیں. خان صاحب کی سیاست کا جو خمیر ہے وہ انہی چیزوں سے اٹھا ہے. ہنگامہ، دھرنا، جلسہ، جلوس، نعرے، الزامات. پارلیمان سے ان کا کوئی جبلی رشتہ نہیں ہے، فطری رشتہ نہیں ہے. 2002 میں وہ اسمبلی میں آئے، پہلی بار استعفیٰ دے کے چلے گئے. کشمیر کمیٹی کے وہ ممبر تھے، وہ جو PAC پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کے ممبر تھے.
ایک دفعہ بھی اجلاس میں نہیں گئے, کوئی رول پلے نہیں کیا, باہر چلے گئے. 2013 میں آئے, استعفیٰ دے کے باہر چلے گئے, سڑکوں پہ آ گئے, 4 مہینے یہاں پہ آپ کے شرائع دستور پہ بیٹھے رہے اور ہنگامہ کرتے رہے. 2018 میں آئے, جب تک حکومت میں رہے, پارلیمنٹ میں بیٹھے, حکومت جس دن گئی اس شام پھر انہوں نے وہی اپنا لکی ایرانی سرکس اٹھایا, اور کبھی یہاں ہیں, کبھی وہاں ہیں, کبھی جلسہ کرنا ہے, کبھی جلوس نکالنا ہے, کبھی دھرنا دینا ہے. وہ بات نہیں بنی, اسمبلی سے نکل گئے, قومی اسمبلی چھوڑ دی. اس کے بعد بات نہیں بنی, پھر ایک اسمبلی توڑی, پھر دوسری اسمبلی توڑی, پھر جیل بھرو, پھر تو یہ, اور پھر ہر روز تسلسل کے ساتھ یہ کہنا کہ جی ملک تو دیوالیہ ہو چکا ہے, ملک تو دیوالیہ ہو چکا ہے. جہاں بھی کوئی روشنی کی کرن نظر آتی ہے وہ اس پہ جپٹتے ہیں تاکہ تاریکی جو ہے یہ دور نہ ہونے پائے. تو یہ ایک جماعت ہے جو اپنی حکمت عملی کے طور پر اس انتشار کو اور اس خلفشار کو اپنی بقا سمجھتی ہے, اپنی زندگی سمجھتی ہے, اپنی حکمت عملی بنائے ہوئے ہے. ایک پہلو تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو جس معیشت سے ہم دو چار ہیں, زبوں حالی سے کہہ لیں, تباہ حالی سے کہہ لیں, اس کو اگر آپ 2017 سے جا کے کمپیئر کرتے ہیں کہ نواز شریف کو جب آپ نے دھکا دے کے نکالا کہ یہ بیٹے سے تنخواہ کیوں نہیں لے رہا, گھر چلا جائے, اس وقت پاکستان کہاں کھڑا تھا؟ دیٹ واز دا ڈے وحید صاحب جہاں سے آپ کا ملک لڑکنا شروع ہوا ہے. اور جب وہ اوپر چڑھتے ہیں نا تو پھر تو آپ کے بس میں ہوتا ہے, کیل ٹھوکتے ہیں, رسا استعمال کرتے ہیں, قدم قدم اوپر چڑھتے ہیں. جب لڑکتے ہیں نا تو پھر کہیں رکتے نہیں ہیں. ہم لڑکے ہیں 2017 سے, اور ابھی لڑک رہے ہیں, اور ابھی لڑکتے چلے جا رہے ہیں, آئندہ بھی ہم لڑکیں گے. تو یہ کس سے پوچھیں ہم, کس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالیں, کس کا دامن پکڑیں؟ کوئی نہیں ہے. اور وہ جو اس کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے 4 سال کے اندر 70 سالوں کے برابر قرضہ لے لیا. ہمیں نہ کوئی موٹر وے نظر آتی ہے, نہ کوئی کارخانہ نظر آتا ہے, نہ کوئی بجلی کی کارگاہ نظر آتی ہے, کچھ نہیں نظر آتا. لیکن وہ قرضہ لے کے چلے گئے, وہ قرضہ بھی ہم نے ادا کرنا ہے, سود بھی ہم نے ادا کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آئی ایم ایف کے بارے میں نواز شریف صاحب نے, یہ واحد پروگرام ہے وحید صاحب, ہم ریکارڈ بھول جاتے ہیں, واحد پروگرام ہے ہماری کمپلیٹ کیا تھا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ. جی ہاں, کمپلیٹ کیا تھا اور کامیابی سے کیا تھا. اور میاں صاحب نے کہا تھا کہ تھینک یو آئی ایم ایف, الوداع آئی ایم ایف. لیکن پھر یہ آئے, پھر آئی ایم ایف کو لے کے آئے, ایک بڑا ہی سخت معاہدہ کیا, پھر اس کی خلاف ورزی کی. اس خلاف ورزی کی وجہ سے آج تک ہم الجھے ہوئے ہیں, وہ ہم پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ فرد واحد اور ایک جماعت کا کیا درا ہے جس کی قیمت پورا پاکستان لیکن جی عرفان صاحب, ڈار صاحب نے جس طرح سے مفتاح صاحب کے زمانے میں مفتاح صاحب نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو بھی ایک مذاکرات کیے, ایگریمنٹ کر کے بھی آگے, تو اس کو بھی کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بناتے رہے. تو وہ جو کلیم کر رہے تھے شاید وہ یا حقائق ان کو پتہ نہیں تھا, یا وہ باہر تھے تب وہ ایسی باتیں کر رہے تھے. آنے کے بعد نہ ڈالر نیچے آ سکا, نہ پیٹرول کی قیمتیں نیچے آ سکی, بلکہ اب تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر چیز ہی جو ہے وہ اس کو آگ لگی ہوئی ہے, اوپر کی اوپر جا رہی ہے. سو اس تناظر میں اسحاق ڈار صاحب کے اوپر ایز اے فائنانس منسٹر تو ایک پریشر ود ان دا پارٹی کے اندر بھی ہوگا نا. ظاہر ہے کہ جب آپ ووٹر کے پاس جائیں گے کل کو جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. آپ بالکل درست بات کہہ رہے ہیں کہ جو شخص اس وقت ذمہ دار ہے, کل کیا ہو رہا تھا اور پرسوں کیا ہو رہا تھا وہ تو پس منظر میں چلا جاتا ہے. اس وقت جو شخص آپ کو ذمہ دار نظر آتا ہے تو تنقید کا نشانہ وہی بنتا ہے. ڈار صاحب بن رہے ہیں, لیکن میں جانتا ہوں ڈار صاحب کو کہ وہ کتنے محنتی آدمی ہیں اور کتنی ریاضت کے ساتھ اور کتنی مشقت کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور کتنی کمانڈ رکھتے ہیں وہ اپنے ایشوز کے اوپر. انہوں نے ماضی میں اچھا کام کرا ہے. مفتاح بھی بہت ان معاملات پہ گہری دسترس رکھتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب معاملات بگڑ رہے ہوتے ہیں نا, جیسے بالکل ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ ایک مریض ہے اور ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں, مریض کو شفا نہیں ہوتی, آپ ڈاکٹر بدل لیتے ہیں. وہاں شفا نہیں ہوتی, آپ کہتے ہیں حکیم کے پاس لے چلو. وہاں ٹھیک نہیں ہوتا تو آپ کہتے ہیں جی ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلاش کرو. اکانومی کا بھی یہی خان صاحب کے دور میں یہ ہوتا رہا نا جی. ایک وزیر خزانہ آتا ہے, پھر دوسرا آتا ہے, پھر تیسرا آتا ہے, پھر کوئی ایڈوائزر آتا ہے, 4-6 انہوں نے سیکٹری خزانہ بدل لیے, ایف بی آر کی ٹیمیں بدل لی. مسئلہ یہی تھا کہ معیشت لڑک رہی تھی اور قابو نہیں آ رہی تھی. تو اب بھی یہ توقع کی جا رہی تھی. اور آپ درست کہتے ہیں کہ ڈار صاحب چونکہ ملک سے باہر تھے, میں بھی انہوں نے خود ایک جملہ کہا ہے کچھ دن پہلے کہ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ معاملات اتنے بگڑے ہوئے ہیں جتنے میں نے آ کے دیکھے ہیں. تو ایک چیز پہ میں کم از کم یقین رکھتا ہوں, چاہے وہ مفتاح ہوں, چاہے وہ ڈار صاحب ہوں, اور چاہے اس سے پہلے خان صاحب کی ٹیم ہو,
یہ سب خلوص دل سے کوشش کرتے رہے ہوں گے کہ معاملات ٹھیک ہو، لیکن نہیں ہوئے، اس لیے کہ جب بنیاد بگڑ جاتی ہے، جب ایک چلتی ہوئی گاڑی کو آپ دھکا دے کے کھائی میں ڈال دیتے ہیں، تو پھر ایک کرین آ کے نکالنے کی کوشش کرے یا دوسرا کوشش کرے یا تیسرا کوشش کرے، معاملات بڑی مشکل سے قابو آتے ہیں۔ خرابی وہاں پہ ہوئی ہے، اس خرابی کو ہم بھگت رہے ہیں، اور مجھے خوف ہے اور ڈر ہے، اور میں آپ کے چینل پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید یہ معاملات اور بگاڑ کی طرف جائیں گے، پیشتر اس کے کہ ہم اس میں سے نکلیں۔ کیسے نکلیں گے؟ ڈو یو تھنک کہ کوئی خدا نہ کرے ایسی کوئی سچویشن ہو، لیکن کوئی ڈو یو سی کہ اس سچویشن سے ہم کوئی ان ڈیموکریٹک کسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ کہیں نہ ملک جو ہے وہ نہیں، ایسی داخل ہو بات جائے؟ نہیں ہے، جی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو ڈیموکریسی ہے یا ان ڈیموکریٹک کوئی ارینجمنٹ آ جاتا ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ ان چیزوں کا حل یہی ہے کہ صبر سے، تحمل سے، خلوص سے، محنت سے جو اقدامات کر سکتے ہیں آپ کریں، اور سوچیں کہ اور کیا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں 10-12 مرلے کے گھر میں رہتا ہوں، ٹیکس دیتا ہوں، کیا ٹیکس کی یہی شرح ہونی چاہیے جو 300 کنال کے گھر میں رہتا ہے یا 7000 کنال کے گھر میں رہتا ہے جی ہاں یا جی ہاں، لیکن فارم یہ ہاؤس میں بہت رہتا ہے؟ جی ہاں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن یہ لانگ ٹرم پلاننگ لانگ ہوگی ٹرم اس کے نہیں اوپر۔ ہے، جی ہاں لانگ ٹرم نہیں ہے، جی اپنا لانگ ٹرم اس لیے نہیں ہے وحید صاحب کہ آج آپ دیکھیں نا، جو اقدامات آپ کر رہے ہیں، ایک دن کرتے ہیں، رات کو دودھ مہنگا ہو جاتا ہے، صبح گھی مہنگا ہو جاتا ہے، شام کو کھانے کی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ آج آپ کریں جی کہ کل سے یہ ریٹ ہوگا، جو 300 کنال کا گھر ہے اس کی بجلی کا ریٹ یہ ہوگا، جو 5000 کنال کا گھر ہے بجلی کا ریٹ یہ، کل سے آپ کو بل آنا شروع ہو جائیں گے۔ پراپرٹی ٹیکس آپ بدلیں، جو لوگ ارب پتی ہیں اور کھرب پتی ہیں ان پہ بوجھ پڑنا چاہیے۔ غریب سے آپ غریب کو بوجھ سے اور اس تکلیف سے نکالیں، اور اس کا سامان یہی ہے، اسلامی معیشت بھی یہی کہتی ہے۔ بالکل صحیح ہے، تو بالکل صحیح ہے۔ ہمیں آخری سونر جی اور لیٹر اس کی طرف جانا آخری پڑے سوال گا۔ کروں گا۔ آج بھی مریم صاحبہ نے کہا کہ سہولتکار جو ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے سہولتکاروں کی وہ بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ تو چلے گئے ہیں، آپ کی ابھی نوکری جو ہے، آپ کا کیریئر باقی، آپ اپنے کیریئر کو خراب مت کریں۔ یہ کس طرف وہ اشارہ کر رہی تھی؟ یہ تو مریم صاحبہ سے ہی پوچھا جا اچھا سکتا ہے، صحیح ہے۔ لیکن یہ معاملہ ضرور ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے سہولتکار ہیں، اور ان کی جو فراہم کردہ سہولت ہے وہ لوگوں کو دکھائی بھی دیتی ہے، لوگوں کو نظر بھی آتی ہے، اور میرا خیال ہے تجائل عارفانہ سے اگر کام نہ لیں تو آپ کو بھی یقیناً نظر آ رہی ہوگی۔ بہت شکریہ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، بہت شکریہ جی، فارمر فیڈرل منسٹر اور مرکزی رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آج جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ صدر مملکت نے 30 اپریل کو پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں انہوں نے آج 2 خطوط لکھے۔ ایک خط انہوں نے صدر مملکت کو لکھا تھا اور دوسرا خط جو ہے گورنر کے پی کو لکھا تھا۔ صوبوں میں الیکشن کے حوالے سے پنجاب کے الیکشن کی ڈیٹ آ چکی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علی نواز اوان صاحب، سابق وزیر ہیں، مرکزی رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ بہت شکریہ علی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ آپ کی پارٹی نے ویلکم کیا ہے یہ جو پروسیس شروع ہوا ہے الیکشن کا صوبوں کے اندر، خاص کر پنجاب کے اندر۔ ڈو یو تھنک کہ اب اس میں کوئی ایسی کوئی رکاوٹ ہمیں دکھائی نہیں دیتی قانونی اعتبار سے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ نہ کچھ کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے؟ ہاں، صرف یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ماشاءاللہ لگ جائے، اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ کار نہیں۔ اب یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی جو ہے، ظاہر ہے کہ آپ لوگ ڈیمانڈ کرتے رہے ہیں اس کا، الیکشنز کا، تو اب کیمپین جو ہے اس کو تیز کیا جائے گا، اور خان صاحب بھی اس کیمپین کے اندر ڈائریکٹلی حصہ لیں گے فزیکلی؟ آج سے 2 چیزیں، 2 چوائسز آ رہی ہیں۔ جی ایک تو شاید ویڈیو لنک ہے، اور دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا جو لانگ مارچ تھا ہمارا، جو پنڈی کے اندر آ کے ختم ہوا تھا، اس کے اندر جو ہم نے جو اس کا کنٹینر جو پورے بلیٹ پروف تھا، وہ جو لفٹ تھی وہ بھی بلیٹ پروف تھی، اور خان صاحب ریلیز کی تھرو نہیں آتے تھے، باہر آتے تھے، لینڈ کرتے تھے اور جلسہ گاہ پہنچ جاتے تھے۔ تو اس کے اوپر مشاورت جاری ہے، پر کمپین میں خان صاحب بھرپور حصہ دیں۔ علی صاحب یہ بتائیں کہ بابر اوان صاحب جو پریس کانفرنس کر رہے تھے، آپ بھی اس میں موجود تھے،
خان صاحب کی کورٹ اپیئرنس نہ ہونے کے حوالے سے وہ کچھ آرگومنٹس دے رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ سیکیورٹی کا انہوں نے کنسرن جو ہے جو کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب خود بھی، آپ لوگ بھی، آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس کا اظہار کر رہی ہے جب سے خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا تھا. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ کس قسم کی تھریٹ ہے جو آپ لوگوں کے پاس انفارمیشن ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ یہ انفارمیشن تو آنی چاہیے فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹس کی جانب سے، انٹیریئر منسٹری جو ہے یا وزارت داخلہ جو ہے وہاں سے آنی چاہیے. تو یہ کس قسم کی انفارمیشن ہے آپ لوگوں کے پاس کہ خان صاحب جو ہیں وہ عدالتوں کے اندر اپیئر ہونا بھی ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے؟ سر دیکھیں، دو چیزیں. ایک، خان صاحب کے اوپر کیسز کیا ہے. دیکھیں، خان صاحب کے اوپر کیسز ہیں کہ کیونکہ خان صاحب نے شوکت خانہ بنایا ہے اور آج ایک نہیں 3 بنائے ہیں، تو وہ اس ملک کے سب سے بڑے غدار ہیں. خان صاحب نے نمل یونیورسٹی بنائی ہے. خان صاحب نے پاکستان کے اندر احساس پروگرام دیا ہے. پاکستان کے اندر پہلا 10 لاکھ روپے کا ہیلتھ کارڈ دیا ہے، تو اس لیے پاکستان کے ساتھ انہوں نے بغاوت کی ہے. اس کے بعد پاکستان کے اندر کیونکہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا غلط بات ہے، احتجاج کرنا غلط بات ہے، تو ان کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ ہے. اس کے بعد کار سرکار کے اندر مداخلت کا پرچہ ہے، جہاں وہ کہیں بھی موجود خود نہیں تھے. تو یہ کسی کے اندر بھی کوئی کرمنل سائڈ موجود نہیں ہے. اور دوسری طرف جو کیسز، جس بندے نے قاتلانہ حملہ کیا عمران خان صاحب پہ، اس کے پاس یہ فیسلٹی موجود ہے کہ وہ ویڈیو لنک سے جوائن کر سکتا ہے عدالت کو. جو ہماری کرنٹ گورنمنٹ ہے ان کے اوپر کیسز کیا؟ ان کے اوپر کیسز تھے حدیبیہ پیپر مل کا چھوٹا سا کیس تھا، کوٹیکنا کا آپ کو یاد ہے کیس، آپ کو رمضان شوگر مل کا کیس یاد ہوگا، آپ کو یہ یاد ہوگا کہ 16 ارب روپے کے ٹی ٹی کے کیسز ہیں شہباز شریف اور سلمان شہباز کے اوپر. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ کیس کی فرد جرم ہی عائد نہیں ہو سکی، نہ کرنے دی گئی. اب دونوں کیسز کا مواد، ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اور دوسری طرف حقیقی کیسز تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سامنے ہے روز بروز تھریٹس بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ رانا ثناء اللہ جو وزیر داخلہ ہیں وہ کہتے ہیں انٹرنیشنل ایجنسی سے بھی عمران خان کو خطرہ ہے، ہمارے پاس تھریٹ الرٹس موجود ہیں. اور دوسری طرف آپ کو کئی دفعہ ہم انٹیمیٹ کر چکے ہیں. ابھی میں بتا نہیں سکتا، نہ بابر بھائی نے ہم نے پریس کانفرنس میں پہلے بتانا چاہ رہے تھے، ہم نے خود اس کو ہولڈ کیا. اگر منہ والی میں بتا دیتا جو اس وقت خان صاحب اسلام آباد آئے تو پریشان ہو جاتے، پورے انٹرنیشنلی وہ خبر بریک ہونی شروع ہو جاتی. ہمیں خطرہ ہے کہ ہم نے کتنے لوگوں کو نامینیٹ کیا، کہ ان 3 بندے جن کو ہم نے نامینیٹ کیا اگر وہ اپنے عہدے سے ہی ہٹ جاتے تو شاید ہمارے لیے اتنے خطرات موجود نہ ہوتے. جنہوں نے ہمیں ڈیفینڈ کرنا ہے، جن کی ذمہ داری ہے ہمیں ڈیفینڈ کرنا، ہم انہی کو تو اپنا ذمہ دار سمجھ رہے ہیں. ہمیں جب ہم پہ قاتلانہ حملہ ہوا، 11 لوگوں کو گولی لگی، ایک بندہ شہید ہو گیا ہمارا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 لوگ ہیں. ہم سمجھتے ہیں کیونکہ میرے پہ گولیاں لگی ہیں، میرے پہ جان پہ حملہ ہوا ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 لوگ ہیں، ان کو عہدے سے ہٹا دیا جاتا کہ ساری کی ساری جو انکوائری وہ ٹھیک ہو سکے. شاید میں غلط ہوں، بٹ ان 3 لوگوں کو نہیں ہٹایا گیا. اس میں ایک سب سے بڑی پرسنالٹی آپ کا یہ آپ کی وزیر اعظم، جن کو خیر وزیر مریم تو نہیں مانتی اپنا وزیر اعظم، بٹ ہمارے وزیر اعظم تو ہیں. سیکنڈلی رانا ثناء اللہ، جو ان کے وہ خود اوپنلی تھریٹس دے رہے ہوتے ہیں، جن الفاظ سے وہ مخاطب کر رہے ہوتے ہیں. تو ان حالات کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ آپ تو بھائی اسلام آباد سے ہیں، آپ نے وہ F8 ڈسٹرکٹ کورٹس دیکھے ہوئے ہیں، آپ مجھے وہ ڈیتھ ٹریپ ہے کہ نہیں ہے، اس کے اندر 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ حملے ہو چکے ہوئے ہیں. سیشن ججز لیول کے لوگوں کو شہید کیا گیا ہوا ہے، وکیل جہاں بحق ہو چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جی علی صاحب آپ کو معلوم ہوگا کہ شاید 1 ہی دفعہ یا 2 دفعہ گئے ہوں گے مرحوم جنرل مشرف جو ہیں، وہ بھی انہی سیشن کورٹس کے اندر پیش ہوتے رہے. بٹ وہ بات یہ ہے بیسیکلی کہ آپ لوگوں کا جو اعتماد ہے یا کانفیڈنس ہے وہ اس وقت ہوگا جب کہ آپ کو فول پروف عمران خان صاحب کو گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ دی جائے گی سیکیورٹی، جس کے اوپر ابھی تک میرا یہ خیال ہے، کیونکہ آپ لوگ جن لوگوں کے نام لے رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ دے آر پارٹ آف دا گورنمنٹ، تو آپ لوگوں کا وہ کانفیڈنس لیول شاید نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ عدالتوں کے اندر تو الٹیمیٹلی دیکھیں نا، اب ان کو اگر عدالت بلائے گی تو ہی ہیز ٹو اپیئر، ان کو تو یعنی قانون کے مطابق تو اپیئر ہونا پڑے گا. بالکل بھائی آپ کو پتا ہے کہ ہر جگہ جا کے انہوں نے کیس خود پیش کیے ہیں. اب ایک سرکمسٹانشل چیزیں ڈیفرنٹ ہیں، سرکمسٹانسز ڈیفرنٹ ہیں. ان کو گولی لگی، وہ صحیح طرح چل بھی نہیں سکتے، ان کا ابھی تک پلاسٹر نہیں اترا،
اور آپ یہ کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اگر آپ نے کوئی اس طرح آپ کی حاضری ضروری ہے تو آپ ویڈیو لنک پہ لے لیں. بالکل صحیح ہے. علی صاحب یہ مجھے بتائیں کہ جو جوڈیشل کمپلیکس میں خان صاحب کی اپیرنس کے وقت ہوا جس طرح سے گیٹ ٹوٹا, ظاہر ہے کہ دیٹ سینڈ اے ویری بیڈ میسج. آپ لوگوں کی جماعت جو ہے وہ انصاف کی بات کرتی ہے, اسٹرگل کی بات کرتی ہے, خان صاحب رول آف لاء کی بات کرتے ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ اس چیز نے آپ لوگوں کی پارٹی کو ڈیمیج کی, جس کے بعد پھر ایک ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے خلاف بھی اے ٹی سی میں جو ہے وہ مطلب اینٹی ٹیررزم کی اس کے اوپر دفعات آپ کے اوپر بھی لگائی گئی ہیں, باقی لوگوں کے اوپر بھی دہشت گردی کی. تو اس قسم کے واقعات کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو روکنا چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے اس طرح کے واقعات جب آپ عدلیہ میں خاص کر جا رہے ہوتے ہیں؟ جی بالکل صحیح بات ہے. اگر آپ اسے کہیں گے کوئی اچھا اقدام تھا, کوئی اچھا اقدام نہیں. آپ کہیں گے کوئی ٹھیک کام ہوا, میں کہوں گا بالکل ٹھیک ہے. آپ نے آئندہ ہونا چاہیے, میں کہوں گا بالکل نہیں ہونا چاہیے. اصل یہ چیز ہے کہ وہاں 30 منٹ ہو گئے تھے, ہمیں کھڑے ہو گئے, ہم نے اپروول لی تھی اور آنریبل جج صاحب نے ہمیں اپروول دی تھی کہ خان صاحب کی ایک گاڑی اور اس کے ساتھ کی سیکیورٹی کی گاڑی اور 6 کے لگ بھگ ہمارے جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ جائیں گے. بٹ جب ہم وہاں گیٹ کے اوپر پہنچے تو لگ بھگ 20 سے 25 منٹ تک, کیونکہ وہاں ان کا بھی اتنا قصور نہیں ہے کہ لگ بھگ کوئی 25 منٹ تک وہ لوگوں نے دروازہ نہیں کھولا. اور لوگ اتنے زیادہ تھے کہ آپ ان کو سمجھا نہیں پا رہے تھے کہ پہلے بھی خان صاحب پوچھتے تھے. جی پہلے بھی لوگ اتنے زیادہ تھے. پہلے جب پیشیاں ہوتی تھیں تو عام لوگوں کو پہلے روک لیا جاتا تھا. پہلے بھی لوگ عمران خان کے ساتھ ہمیشہ پیشی کے اندر پیش ہوتے تھے, بٹ اس دن وہ لوگوں کو ان کو نہیں روکا گیا اور جس کی وجہ سے لوگ آگے آ گئے. پھر اس کے بعد میں ان کو خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ لے کے گیا, ادھر بھی یہ مسئلہ ہوا, پر ادھر طریقے سے بات ہوئی. انہوں نے کہا پیچھے والی گیٹ سے آ جائیں, ہم پیچھے والی گیٹ سے چلے گئے. خان صاحب کو بایو میٹرک تک انہوں نے جانے دیا, ان کے ساتھ کوئی اور گاڑی نہیں گئی. خان صاحب پریمیسز میں اترے اور پیدل ہائی کورٹ کے اندر جا کے چیف جسٹس صاحب کے سامنے پیش ہوئے. خیر اس کی بھی اے ٹی اے میرے پہ کاٹ دی گئی ہے کہ ادھر بھی تم کیوں لے کے گئے تھے, ادھر تو کچھ نہیں ہوا تھا. اچھا صحیح ہے. لیکن جو آپ لوگوں کی ظاہر ہے کہ بندے کا جذبات کے اندر جو ویڈیو اس کی احمد خان کی آئی ہے وہ بھی آئی تھنک ہی میں بھی چیف سیکورٹی آفیسر ہے شاید, تو اس طرح کی وہ جو لینگویج پولیس والوں کے ساتھ بھی ظاہر ہے ڈیوٹی پہ لوگ ہیں, کل آج ان کی حکومت ہے, کل آپ لوگ حکومت کے اندر ہوں گے اور آپ لوگ حکومت میں رہے بھی ہیں, تو اہلکاروں کے ساتھ اس قسم کی لینگویج ڈو یو تھنک کہ جائز ہے, مناسب ہے؟ نہیں بھائی اس طرح ہونا ہی نہیں چاہیے. میں اس وقت ادھر ہی تھا اور میں نے لیکن سر پھر دوسری طرف تھوڑے ایموشنز بھی ہائی ہوتے ہیں. خان صاحب اتنے ہائی سیکیورٹی کے اندر ہیں, اتنی سیکیورٹی ہائی الرٹس ہیں, سنائپر شاٹس جہاں بھی اوپنلی خان صاحب کو ہمیں تھریٹ ہے کہ اوپنلی آپ لے کے جائیں گے, وہ کہیں سے سنائپر شاٹ کا حملہ ہو سکتا ہے, آپ کے اوپر بم کا حملہ ہو سکتا ہے, 100 چیزیں, ٹینس ماحول ہوتا ہے. بٹ اگر آپ کہیں گے کہ وہ ٹھیک ہوا, نہیں ٹھیک ہوا. آخری سوال, آج پریس بڑی ایک دھویں دار قسم کی پریس کانفرنس کی ہے اسحاق ڈار صاحب نے, اور سارے کا سارا ملبہ آپ لوگوں کی حکومت میں جس سے پہلے وہ ڈالتے رہے آج بھی انہوں نے سارا کچھ وہ سارا فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بتا رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کو پوری دنیا کے اندر جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کر گیا, ملک جو ہے وہ تباہی کی طرف چلا گیا, تو اس سے پوری دنیا میں ایک غلط میسج جاتا ہے. تو انہوں نے تو آج کے حالات جو ہیں وہ آپ کے اوپر ڈال رہے ہیں. میرا خیال ہے اگر یہ ہمارے پہ ڈالنے سے پہلے وزیر دفاع خواجہ آصف کا استعفیٰ مانگ لیتے تو شاید آسان ہو جاتا, کیونکہ سب سے پہلے تو ڈیفالٹ کی بات خواجہ آصف صاحب نے کی تھی. آج جو سٹنگ وزیر دفاع ہو اور وہ یہ کہے کہ ایک سیرمنی کے اندر کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہوا ہے, اس کی پوری دنیا کے اندر نیوز زیادہ بریک ہوگی کہ پاکستان کے اپوزیشن لیڈر کی نیوز زیادہ بریک ہوگی. اور سیکنڈلی ہم نہیں کہہ رہے, ابھی ریسنٹلی بلومبرگ نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اور ریسنٹلی میں 3 دن پہلے, اور انہوں نے آئی ایم ایف نے مسٹرسٹ شو کر دیا ہے اسحاق ڈار کا آپ کو, اور انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے انہوں نے فگر فاجنگ کی تھی اور یہ پینلائز ہوئے تھے, اسی طرح اس دفعہ بھی اسحاق ڈار صاحب ہم سے سچ نہیں بول رہے, اور ہم آئندہ جو اگلے آنے والے مذاکرات ہیں اس میں ہم چاہتے ہیں ہم ڈائریکٹلی کسی اور سے بات کریں. انہوں نے مسٹرسٹ شو کر دیا. تو جو بندہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہو فگر فاجنگ کے اندر, پینلائز ہوا ہو, اور اگر آپ کو یاد ہو, اگر میں آپ کو ایک کیس یاد کرا دیتا ہوں, یہ اسحاق ڈار صاحب نے, احسن اقبال صاحب نے ایک جریدہ ایشو ہوتا ہے سنگاپور میں, اور اس میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا تھا کہ پاکستان کی بیسٹ ساؤتھ ایشیا کے اندر جو بیسٹ فائنانس منسٹر ہے اور بیسٹ پلاننگ منسٹر ہے وہ اسحاق ڈار صاحب اور احسن اقبال صاحب. بعد میں اس جریدے نے
اس کے انٹرنیشنلی IMF نے اس جریدے کو کہا یہ ہمارا اسپوکس پرسن، ہماری طرف سے یہ کوئی خبر نہیں ہے، ہمارے پینل کے اوپر نہیں ہے، یہ جو نیوز لگوائی گئی ہے پاکستان نے اپنے 3 اداروں سے پیسے لے کے اس نیوز کو فنڈ کر کے لگوایا ہے، یہ پرائیویٹ ایک رسالہ ہے، تو یہ تو مشہور ہیں اس کام کے لیے۔ اور اگر دیکھیں جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں نا وحید بھائی، تو یو ہیو ٹو ڈیلیور، آپ ڈیلیور کرتے ہیں۔ آپ جب آئے تھے آپ یہ کہہ کے آئے تھے ظاہر ہے انہوں نے کہ عمران بالکل خان سال ہو گیا، اب پاکستان کو سال بھیج جی ہاں بالکل سال کے بعد بھی آئی تھنک کہ عوام جو ہے وہ شاید اب جو یہ عذر پیش کر رہے ہیں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ بہت شکریہ آپ کا علی نواز اعوان صاحب، سابق وزیر اور آپ PTI کے مرکزی رہنما۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عابد زبیر صاحب، صدر ہیں پاکستان سپریم کورٹ آف بار ایسوسی ایشن کے، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا زبیر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اکارڈنگ ٹو دا ڈیسیژن آج اس کے اوپر ECP نے تو اپنا کام جو ہے وہ شروع کر دیا ہے، اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ جو فیصلے ہیں عدالتوں کے اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ 2 خطوط انہوں نے لکھے، ایک گورنر KP کو لکھا ہے اور ایک صدر مملکت کو، جس میں انہوں نے اس کے بعد اناؤنسمنٹ بھی کر دی ہے 30 اپریل کو پنجاب کے اندر انتخابات کے حوالے سے۔ بٹ دا مین کویسچن از کہ جس دن یہ فیصلہ آیا تھا اسی دن ہی نذیر تارڑ صاحب نے انہوں نے کہا کہ ناٹ ایز اے لا منسٹر بٹ ایز اے لائر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 4-3 سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا، اور جو ہمارا موقف تھا اس کو تو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے۔ تو اس کی کلیئرٹی آپ نے کئی چینلز کے اوپر کی ہے، کیا ابھی بھی اس کے اندر کوئی ایسی گنجائش ہے جو حکومت یہ بات کر رہی ہے یا PDM کے جو لائرز ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں؟ دیکھیے مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا۔ PDM کے لائرز کا تو مجھے نہیں پتا اتنا، لیکن 2 وکیل جو جن کے ساتھ میں چینلز پہ تھا، جس میں سردار عبداللطیف کھوسہ صاحب اور جناب ایک وکیل صاحب اور جو ان کے وکیل تھے کامران مرتضیٰ صاحب، انہوں نے کلیئرلی اس بات کی تائید کی ہے یہ 3-2 کا فیصلہ ہے۔ تو وہ بھی سینئر ایڈوکیٹ ہیں، کامران مرتضیٰ ہمارے سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، بہت ہی محترم وکیل ہیں اور بڑی عزت ہے ان کی، اور سینیٹر بھی ہیں۔ دیکھیے اس میں ابہام پیدا کیا جا رہا ہے، ابہام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کورٹ دیکھیے آپ جو آرڈرز پاس کیے ججوں نے اس وقت وہ نوٹس تھے، وہ آرڈر نہیں تھا۔ آرڈر آف دا کورٹ اگر آپ دیکھیں تو میں نے جیسے اور کہا ہے کہ 27/2 کا آرڈر ہے۔ آرڈر آف دا کورٹ یہ آیا کہ بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہو گئی، بینچ ریکانسٹیٹیوٹ کا آرڈر تھا اور سب نے اس کو سائن کیا اور 5 ممبر بینچ ہو گئی۔ اس میں آپ نے دیکھا فیصلہ آیا 3-2 سے، اور وہ آرڈر جو شروع ہوتا ہے وہ کہتا ہے 3:2 2 جج لرنڈ ججز ڈسینٹنگ، تو وہ خود آرڈر اٹ سیلف سیز کہ یہ 3-2 سے آرڈر ہے، اور سارے جج اس کو سائن کرتے ہیں۔ 2 لوگ اپنا ڈسینٹنگ نوٹ لکھتے ہیں کہ فار ریزنز ٹو بی ریکارڈڈ کریں گے، ایک لکھتے ہیں کہ یہ میرا نوٹ آرڈر ہے، ایک کہتے ہیں کہ میرا نوٹ ہے۔ دیکھیں تو فیصلہ جو ہوتا ہے نا وہ میجورٹی سے ہوتا ہے، لیکن جب فیصلے کی بات ہوتی ہے تو یہ 5 ممبر بینچ کا ہی فیصلہ کہلایا جائے گا۔ یہ جسٹس فائز عیسیٰ کے کیس میں کلیئر کر دیا سپریم کورٹ کی ایک لارجر بینچ نے کہ جی جب فیصلہ ہو جاتا ہے، آپ کو یاد ہوگا وہ بھی 7-3 کا فرق تھا اس سے پہلی دفعہ اس میں بینچ میں، تو اس کے اندر جب اس میں آیا کہ جی اب بینچ اس کو ریویو کے لیے بینچ 8 کی بننی چاہیے یا اس سے بڑی بننی چاہیے، تو کورٹ نے یہ فیصلہ کیا، اور جو ریویو میں جب کہ وہ ریویو ہوا اس کا کچھ پورشن، انہوں نے کہا کہ نہیں بینچ جو ہوتی ہے وہ جب فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ فیصلہ ہوتا ہے 10 لوگوں کا، 10 معزز جج صاحبان کا، تو بینچ اس سے بڑی ہونی چاہیے یا اس کے برابر ہونی چاہیے تو اس کو ریویو کرنے کے لیے۔ تو یہ بات کہنا کہ جی 4-3 سے فیصلہ ہو گیا، کر لیں، ان کی اگر خوشی ہے وہ اپنے اس پہ کرنا چاہتے ہیں پھر عدالت خود ہی کر لے گی، لیکن مجھے جس بات کی خوشی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان کی بات نہیں مانی، کیونکہ الیکشن کمیشن خود ایک آئینی ادارہ ہے اور آرٹیکل 220 میں سب اتھارٹیز تابع ہیں کہ ان کی مدد کی جائے الیکشن آف ٹرانسپیرنٹ فیئر فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے کے لیے۔ تو انہوں نے آج دیکھیں آپ کے مطابق، میں نے یہ خطوط نہیں دیکھے، آپ نے ابھی بتایا کہ یہ خط لکھ دیے گئے ہیں اور اب مشاورت، دیکھیے جو بات ہے صدر کا جہاں تک تعلق ہے ان کو تو مشاورت کرنی ہے ڈیٹ دینے کے لیے ان سے الیکشن کمیشن سے، تو اپنی مشاورت سے دیں گے۔ KP میں جیسے کورٹ نے آپ نے دیکھا آرڈر میں ہولڈ کیا کہ کیونکہ وہاں ڈیزالو گورنر نے کی تھی تو 105(3) کے تحت وہ پابند تھے کہ وہ اس کی تاریخ دیں، تو آئی ایم شیور وہ بھی اس پہ عمل کریں گے۔ اور دیکھیں کورٹس کے فیصلے ہماری ہائیسٹ عدالت ہے،
اور میں آپ کے فورم سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے پچھلے دنوں پہ ہماری عدالت پہ حملے ہوئے، ہر طرح سے حملے ہوئے، تو میں ایز صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے آپ سے کہتا ہوں کہ میری ایسوسی ایشن، ہمارے وکلا، ہم عدالت سپریم کورٹ کے ساتھ شانہ کھڑے ہیں، اس کا دفاع بھی کریں گے۔ زبیر صاحب یہ کیا، چونکہ میں ابھی یہ سوال آپ سے کرنے ہی والا تھا کہ پاکستان کی جو ہسٹری ہے اس میں ظاہر ہے کہ عدالتوں کے جو کچھ فیصلے تھے ماضی کے اندر، جن پولیٹیکل پارٹیز یا جن لیڈرز کے خلاف وہ فیصلے آتے رہے، انہوں نے اس کو ناپسند بھی کیا، ان کو ان پاپولر بھی کہتے رہے، اور بلکہ سخت زبان بھی استعمال کی جاتی رہی ہے۔ ابھی ریسنٹلی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ عدالتوں کو، چونکہ اس کے اندر یہ پولیٹیکل کیسز ہیں، ہائی پروفائل کیسز ہیں، لوگوں کی کچھ وزرائے اعظم جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ وزرائے اعظم باہر چلے گئے ہیں، وہ دوبارہ آنا چاہتے ہیں، سو دیٹس وائی یہ کیسز جو ہے ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ عدالتوں کے اوپر ایک کمپلیٹ یونانیمٹی جو ہے رسپیکٹ کے حوالے سے ہو یا ان کا کانسٹیٹیوشن رول کے حوالے سے، ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بیکاز آف جو ہسٹوریکلی کنٹروورشل فیصلے آتے رہے ہیں۔ اور ابھی ریسنٹلی جو مریم صاحبہ نے بھی جو باتیں کی تھی، شاید وہ اس تناظر میں وہ یہ بات کر رہی تھی۔ دیکھیے وہ جو مجھے تو ان کی نہیں پتا، لیکن ایک بات بتاؤں، آپ جن کو کنٹروورشل فیصلے کہہ رہے ہیں، تو ان پارٹیوں کے جو آج ان کی برائیاں کر رہے ہیں، ان کے حق میں بھی وہ فیصلے، ایسے فیصلے آئے جو اس زمانے میں جو مخالفین تھے انہوں نے کہا کہ یہ بڑے کنٹروورشل تھے۔ تو آج کبھی آپ کا فیصلہ آپ کے حق میں آ جاتا ہے تو آپ سب اچھا ہو جاتا ہے، جب فیصلہ آپ کی ناپسند ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں خلاف ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ غلط ہے، وہ کورٹ اس طرح سے بات کر رہی ہے۔ دیکھیے آپ ایک چیز یاد رکھیے بھائی صاحب، کہ عدالت جو ہمارے ریاست کے 3 ستون ہیں، جس میں مقننہ پارلیمنٹ ہو گئی، ایگزیکٹو ہو گئی اور جوڈیشری ہے، اور یہ تینوں اپنے اسفیئرز کانسٹیٹیوشن میں ڈیفائنڈ ہیں۔ مقننہ پارلیمنٹ اپنا قانون بناتی ہے، تشریح اس کی عدالت کرتی ہے، عدالت نے تشریح کر دی اور سب پہ بائنڈنگ ہوتی ہے، اور یہی ایک آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن کا، آرٹیکل 190، وہ یہ کہتا ہے کہ ہر کوئی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس کی ایڈ، اس کی مدد یا اس کے کام کے لیے آگے آئے گا، ایڈ آف دی سپریم کورٹ۔ تو یہ دیکھیے نا، مطلب عدالت کے فیصلے پابند، اگر آپ عدالت کے فیصلے ماننا چھوڑ دیں تو ہم کہاں جائیں گے؟ ریاست تو گر گئی، ایک ستون آپ نے توڑ دیا، تو 2 پہ تو نہیں کھڑی ہو سکتی عدالت، کیونکہ آپ کا آئین ہی آپ نے توڑ دیا اگر آپ اس کے فیصلے نہیں مانیں گے۔ اور آپ نے دیکھا ایسا ہوا ہے ماضی میں، جب فیصلہ نہیں مانا گیا، آپ کو یاد ہوگا جو خط لکھنے کی کنٹروورسی تھی ایک زمانے میں، جی اور آپ نے دیکھا وہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے نہیں لکھا وہ خط، جبکہ کورٹ نے ان کو حکم دیا تھا، ان پہ کنٹیمپٹ لگی، وہ وزارت عظمیٰ سے گئے اور ان کو ہوئے، اور 5 سال کے لیے وہ ان پہ پابندی بھی لگی۔ تو یہ دیکھیے نا، اس طرح کے کہنے سے کہ اور اٹیک کر کے آپ سمجھتے ہیں اپنے حق میں فیصلے لے لیں گے، میں سمجھتا ہوں یہ بڑی غلط روایت ہے، اس سے ہماری ریاست کمزور ہو رہی ہے۔ اور بالکل صحیح ہے۔ زبیر صاحب کوئکلی دو میرے چھوٹے چھوٹے سوال، ایک سوال تو یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا دیٹ ہیز اے ویری گریٹ امپورٹنس ان دا کرنٹ پولیٹیکل سینیریو، ملک کے اندر بھی، انٹرنیشنلی بھی، یہ جو آڈیوز آ جاتی ہیں، اب ریسنٹلی جو ہے، پہلے ایک جج صاحب کی اب آڈیو آ گئی، اب جو ہے وہ فواد چودھری صاحب اپنے بھائی سے بات کر رہے ہیں، وہ بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کٹ اینڈ پیس ہے سارا کچھ۔ سو یہ اس طرح کی چیزیں بھی، ڈو یو تھنک کہ عدالت کی فنکشننگ کے اوپر کوئی اثر انداز ہو سکتی ہے منفی طریقے سے؟ میں تو نہیں سمجھتا اثر انداز ہونا چاہیے، اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارا قانون بڑا اس پہ واضح ہے کہ آڈیو لیکس کی کوئی لیگل حیثیت تو ہوتی نہیں، ان کو آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے، اس کے طریقہ کار دیا ہوا ہے، پہلے اس آدمی جس نے اس کو بنایا ہوتا ہے اس کو عدالت، اس کو سامنے آنا ہے اور وہ آ کے اپنی بات کرے کیا۔ اور دیکھیے آپ کو یہ بھی دیکھیں، آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ آڈیو لیکس جو ہیں یہ ڈاکٹرڈ ہیں یا نہیں ہے۔ تیسری بات، اور یہ ہمارے یہاں قانون ہے 2013 کا، کہ اگر آپ کی کوئی سیاست کے اس کے لیے آپ کو، وہ 2013 کا ایک قانون ہے، اگر آپ کو
کرنے کی ضرورت بھی ہے وائر ٹیپنگ تو آپ کو ہائی کورٹ سے اس کی پرمیشن لینی پڑے گی. اور آپ کو یاد ہوگا شہید بے نظیر بھٹو کے کیس میں ایک الزام یہ تھا کہ وہ ججوں کی اور مختلف لوگوں کی حکومت جو تھی وہ ٹیپ کرتی تھی, اور ان کے ڈسمسل کو اس گراؤنڈ پہ ہولڈ کیا گیا تھا کہ یہ ٹیپنگ ہوتی ہے, یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, آرٹیکل 14 آف دا کانسٹیٹیوشن جو فنڈامنٹل رائٹ ہے آپ کا, اور پریویسی اس کو وائلیٹ کرتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور دیکھیے آپ بجا فرما رہے ہیں, سوشل میڈیا نے بہت اس میں رول پلے کرتے ہیں, اور اس کو استعمال کیا جا رہا ہے ایک منظم طریقے سے. عدالت کورٹ پہ دیکھیں, وہ تو وہاں سے جواب دے نہیں سکتے, وہ تو کورٹس اونلی اسپیک تھرو دیئر ججمنٹس. بالکل صحیح ہے. آخری سوال آپ کا جو تو ان پہ اس طرح سے جی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اندر تو کوئی اختلاف, ظاہر اختلاف رائے تو ہوتا ہے, لیکن خاص کر ابھی یہ جو کیس چل رہا تھا اس میں احسن بون صاحب ریپرزینٹ کر رہے تھے سپریم کورٹ بار کو, یا آپ ریپرزینٹ کر رہے تھے؟ ظاہر ہے آپ صدر ہیں. جی میں نے ریپرزینٹ کیا, وہ آپ کے پاس آپ نے آرڈر دیکھا میں نے کیا تھا. یہ جو کچھ گروپ ہمارے اندر کچھ ممبران جو ان کے گروپ کے, دیکھیں ہمارے اندر 2 گروپس ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں, ہمارا ایک گروپ ہے ان کا گروپ ہے, لیکن ہم لوگ سب ساتھ چل رہے تھے. لیکن اس میں یہاں کوشش کی گئی, ایک منظم طرح سے سازش کی گئی سپریم کورٹ بار کے خلاف, اور کچھ ممبران کے تھرو ایک انہوں نے میٹنگ کی, انلیگل میٹنگ کی, جو ایک میٹنگ تھی جو وقت سے پہلے کی گئی, جو وقت دیا گیا تھا, اور اس میں انہوں نے اپنے منٹس وغیرہ بنائے. وہ ہم نے پھر میٹنگ کر کے اس کو ختم کیا. اب وہ پاکستان باہر چلے گئے, وہاں جا کے انہوں نے ایک لیگل قسم کا ایک آرڈر وہاں سے لے لیا, ہم اس کی بھی خلاف کر رہے ہیں. سپریم کورٹ بار جو ہے وہ اپنی جو مین جو ہوتا ہے, وہ جو میٹنگز کال کرتا ہے وہ صدر اور سیکٹری کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی میٹنگ جو ہوتی ہے وہ انلیگل ہوتی ہے. اب میں آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ ہر طرف سے کوشش کی گئی, اور اس منٹس میں جو انلیگل منٹس تھے اس میں احسن بھون صاحب کو ان کے جو چند ممبران تھے انہوں نے ان کو پاور دی, لیکن اس کی حیثیت کوئی نہیں تھی. اور آپ نے دیکھا کورٹ کے اندر وہاں آپ کے لوگ موجود تھے, آپ دیکھ لیے آرڈر شیٹ بھی کلیئر ہے کہ میں ایز پریزیڈنٹ, کیونکہ نوٹس مجھے ہوا ایز پریزیڈنٹ, تو میں اپیئر ہوا سپریم کورٹ بار کی طرف سے بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو. دیکھیے میرا جو اس پہ سٹانس تھا کہ میں ایک لیگل پوائنٹ کا آرگیو کرنا, انٹرپریٹیشن اس کی تشریح کرنی ہے, وہ تھا آرٹیکلز جو مختلف آرٹیکل تھے اور سیکشن 57 آف دی الیکشن ایکٹ, اس پہ میرا ایک ویو تھا, وہ میں نے کورٹ کے سامنے پیش کیا. بہت شکریہ عابد زبیری صاحب, صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.